कौन हो तुम और अंधेरे में मेरे सराहने क्यों खड़े हो? मैंने खौफ से कांपती हुई आवाज़ में पूछा। स्याह चादर में लिपटे उस वजूद ने कोई बात नहीं की, बस एक ठंडी आह भरी। मैंने फिर पूछा, मैं पूछ रही हूँ कौन हो तुम और रोज़ ये खाना यहाँ क्यों रख जाते हो? मैंने ज़मीन से पत्थर उठाकर दफाई अंदाज में कहा, तुम्हारा वो साया जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। एक भारी लेकिन पुरअसरार मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि मैं उसका चेहरा देख पाती, वो कदम पीछे हटाते हुए कब्रिस्तान की घनी तारीकी में गायब हो गया। मेरी सांस सीने में अटकी हुई थी और दिल किसी जंगली कबूतर की तरह धड़क रहा था। ये राज क्या था जो उन कब्रों के दरमियान दफन था? मेरा नाम हरम है। बदकिस्मती से बचपन में ही माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। तमाम रिश्तेदारों की ठोकरें खाते हुए पलकर बड़ी हुई थी और अपनी माँ की खाला के घर रहती थी। अम्मा की खाला की वफ़ात के बाद उनकी औलाद मुझे नौकरानी से ज़्यादा हैसियत नहीं देती थी। उनकी तमाम बदतमीजियाँ मुझे जोड़ों की नोक पर रख देती थी। सारे काम करवाते और लाख बातें सुनाते थे। मैं मजबूर थी वहाँ रहने के लिए, क्योंकि मेरे इस दुनिया में कोई और ठिकाना नहीं था। हरम, ये सेहन अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ? क्या सारा दिन सोती रहती हो? बड़ी मुमानी ने सुबह सवेरे ही मुझ पर चीखते हुए कहा। जी मुमानी जान, मैं रात के बर्तन धो रही थी, अब ये सेहन भी साफ कर देती हूँ, मैंने डरते हुए सर झुकाकर जवाब दिया। जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हारा बाप यहाँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गया जो हम तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बिठा कर रखेंगे। उन्होंने हकारत से मुझे कहा और अंदर चली गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें जल्दी से साफ किया और झाड़ू उठा लिया। ये मेरी रोज़ की रूटीन थी। घर का सारा काम करने के बावजूद मुझे 2 वक्त की रोटी भी एहसान के साथ मिलती थी। छोटी मुमानी का रवैया भी कुछ कम तल्ख नहीं था। हरम, मेरे कपड़े इस्त्री करके मेरे कमरे में रख देना, और ध्यान रहे ज़्यादा गर्म ना हो। पिछली बार तुमने मेरा सूट जला दिया था। छोटी मुमानी ने अपने नाखून तराशते हुए हुक्म दिया। जी मुमानी जान, अब की बार बहुत ध्यान से करूंगी, मैंने फर्माबरदारी से कहा। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और मैं कम उम्री में ही जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मेरे हुस्न और जवानी ने मेरे लिए मजीद मुसीबतें खड़ी कर दी थी। घर के मर्दों की नज़रें भी मुझ पर उठने लगी थी, जिसका एहसास मुमानियों को भी हो गया था। एक दिन मैंने उन्हें कमरे में बातें करते सुना। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा, जवान हो गई है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हमारी तो बदनामी होगी। बड़ी मुमानी ने तशवीश भरे लहजे में कहा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मेरे पास एक रिश्ता है, उम्र थोड़ी ज़्यादा लेकिन खाता पीता आदमी है, उसे वहाँ ब्याह। छोटी मुमानी ने मशवरा दिया। ये सुनकर मेरे कदम वहीं जम गए। मेरी किस्मत का फैसला किया जा रहा था और मुझसे पूछने की भी जहमत नहीं की गई। शाम को जब सब घर वाले बैठे थे तो बड़ी मुमानी ने मुझे बुलाया। हरम, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है, अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह है, तैयारी कर लो। मुमानी ने फैसला कुन अंदाज में कहा, जैसे कोई मामूली सी बात बता रही हो। मुमानी जान, इतनी जल्दी? और वो कौन है? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं, मैंने रोते हुए कहा। तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं, हमने जो फैसला किया वो तुम्हारे हक में बेहतर है। चुपचाप मान लो, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मुमानी ने सख्ती से मुझे डांटा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने अपने आंसू पी लिए और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। शादी का दिन भी आ गया, ना कोई रस्म हुई, ना कोई खुशी मनाई गई। एक सादा से जोड़े में मुझे निकाह के बाद रुखसत कर दिया गया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई बोझ कर से उतारा गया हो। ससुराल में कदम रखा तो मेरी सास दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी नज़रों में मेरे लिए कोई अपनायत नहीं थी। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बना लिया। ये कैसी लड़की है? मेरे बेटे की क्या काम आएगी? रंग रूप ही सब कुछ नहीं होता, काम काज भी आना चाहिए। सास ने हकारत भरे लहजे में कहा। माँ जी, ये मेरी बीवी है और अब इस घर की इज्जत है, आपको इसका एहतराम करना होगा। मेरे शोहर ने मेरा हाथ थामते हुए मजबूत और दो टोक लहजे में कहा। मैंने चौंक कर अपने शोहर की तरफ देखा। वो मुझसे उम्र में दुगने थे, लेकिन उनकी आवाज़ में मेरे लिए जो तहफ़्फ़ुज़ था उसने मुझे हैरान कर दिया। सास ने गुस्से से हमें देखा, लेकिन अपने बेटे के सामने कुछ न कह सकी। तुम अंदर चलो हरम, तुम्हें थकावट हो रही होगी, मेरे शोहर ने नरमी से मुझसे कहा और मुझे कमरे में ले आए। कमरे में आकर मैं अपने पलंग के कोने पर सिमट कर बैठ गई। मैं दिल में खौफ था कि न जाने मेरे साथ क्या सलूक होगा, लेकिन मेरे शोहर मेरे पास आ गए। उन्होंने बहुत शफकत से मेरे सर पर हाथ रखा। मैं जानता हूँ तुम किन हालात से निकल कर यहाँ आई हो, लेकिन अब तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उन्होंने इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में मुझे तसल्ली दी। आप वाकई मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। कभी नहीं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनकी यही मोहब्बत मुझे हर दुख भुला देती थी। वो मेरा हद से ज़्यादा ख्याल रखते, मेरे हर आराम और खुशी का ख्याल रखते। सुबह सवेरे जब मैं किचन में नाश्ता बनाने जाती तो सास अपने तानों का तीर चलाना शुरू कर देती। देखो तो कैसे नखरे दिखा रही है, जैसे कोई मलका हो। जल्दी हाथ चलाओ, मेरे बेटे को काम पर भी जाना है, सास ने गुस्से से कहा। जी माँ जी, मैं बस चाय छान रही हूँ,
میں نے جلدی سے چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اسی دوران میرے شوہر کچن میں آ گئے۔ ماں جی آپ صبح صبح حرم پر کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ وہ اتنی محنت سے سب کام کر رہی ہے۔ شوہر نے ناراضگی سے اپنی ماں کو ٹوکا۔ میں تو بس اسے جلدی کام کرنے کا کہہ رہی تھی، تم خواہ مخواہ میری باتوں کا برا مان رہے ہو۔ ساس نے فوراً اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے صفائی دی۔ حرم تم ناشتہ لے کر کمرے میں جاؤ، ہم وہی کھائیں گے۔ شوہر نے مجھ سے کہا اور کچن سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد ساس نے مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھا، لیکن میں خاموشی سے ناشتہ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کی محبت پا کر ہر کام خوشی خوشی کرتی تھی۔ ساس کی ڈانٹ اور ان کا برا سلوک بھی مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرا شوہر ہر جگہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ میرے شوہر سے چھوٹے ان کے 2 بھائی تھے جو شادی شدہ تھے اور میری 2 نندیں تھیں۔ گھر میں ایک بھاری بھرکم خاندانی نظام تھا جس میں مجھے اپنی جگہ بنانی تھی۔ میرے شوہر نے پہلے دن سب پر واضح کر دیا تھا کہ میری عزت سب پر لازم ہے۔ دیکھو بھابھی، تم اس گھر کی بڑی بہو ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہم پر حکم چلاؤ۔ میری درمیانی دیورانی نے ایک دن کپڑے دھوتے ہوئے مجھے تانا دیا۔ میں نے تو کبھی تم پر حکم چلانے کی کوشش نہیں کی، میں تو بس اپنا کام کر رہی ہوں، میں نے شائستگی سے جواب دیا۔ زیادہ بھولی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب پتہ ہے تم نے ہمارے جیٹ کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ چھوٹی دیورانی نے بھی بحث میں حصہ لیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میرے شوہر کی کڑک دار آواز گونجی۔ وہ نہ جانے کب گھر آئے تھے۔ دونوں دیورانیوں ان کی آوازیں سن کر سہم گئی۔ کچھ نہیں بھائی جان، ہم تو بس بھابھی سے بات کر رہے تھے، درمیانی دیورانی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی ہیں، آئندہ جب میں نے کسی کو بھی اپنی بیوی سے اس لہجے میں بات کرتے سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے شوہر نے انتہائی غصے سے انہیں تنبیہ کی۔ دونوں سر جھکا کر وہاں سے چلے گئی۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکتا۔ انہوں نے میرے پاس آ کر نرمی سے کہا، آپ میرے لیے سب سے لڑتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کوئی آپ سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ میں نے فکر مندی سے کہا، میرے لیے تمہاری خوشی اور عزت سب سے زیادہ اہم ہے، باقی دنیا کی مجھے پرواہ نہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ صرف ایک ساس کو میں پسند نہیں تھی، لیکن شوہر کے سامنے وہ بھی مجھ سے پیار محبت سے پیش آتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا اور میرے شوہر کا رشتہ مزید گہرا ہوتا گیا۔ وہ بازار جاتے تو میری پسند کی چوڑیاں اور کپڑے لاتے۔ میری ساس یہ سب دیکھ کر جل بن جاتی، لیکن شوہر کے خوف سے کچھ نہیں کہتی۔ میں ان کی نظروں میں چھپی نفرت کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن شوہر کی محبت کے اثار میں مجھے وہ نفرت بھی بے اثر لگتی تھی۔ بیٹا تم اپنی کمائی اس لڑکی پر اڑا رہے ہو، کل کو کوئی ضرورت پڑ گئی تو کیا کرو گے؟ ساس نے ایک دن اکیلے میں اپنے بیٹے سے کہا۔ ماں جی، یہ میری بیوی ہے، اس پر خرچ نہیں کروں گا تو کس پر کروں گا؟ اور آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، میں کافی کما لیتا ہوں، شوہر نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر سب سن رہی تھی اور میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت مزید بڑھ گئی۔ ہماری زندگی خوبصورت خواب کی طرح گزر رہی تھی۔ میں نے ماضی کی تمام تلخیاں بلا دی تھی۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا، لیکن شاید قسمت نے زیادہ دیر کا سوکھ نہیں لکھا تھا۔ قسمت ایک بار پھر مجھ سے میرا سب کچھ چھیننے کی تیاری کر رہی تھی۔ سردیوں کی ایک اداس صبح تھی، دھند نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ میرے شوہر تیار ہو کر ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی۔ آج آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کام پر نہ جائیں، آرام کر لیں۔ میں نے ان کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، نہیں حرم، آج ایک بہت ضروری کام ہے، مجھے جانا ہی ہوگا، تم فکر نہ کرو، میں دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ انہوں نے سائیکل کی چابی گھماتے ہوئے کہا، لیکن باہر دھند بہت زیادہ ہے، کم از کم تھوڑی دیر رک جائیں، دھند چھٹ جائے تو چلے جائیے گا۔ میں نے منت بھرے لہجے میں کہا، میرا دل نہ جانے کیوں مجھے کسی آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ تم بہت وہمی ہو گئے ہو حرم، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں بس اپنا کام ختم کر کے سیدھا تمہارے پاس آؤں گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے گال پر ہلکی سی تھپکی دی اور کھڑے ہو گئے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے، لیکن پھر اچانک رکے اور پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہیں پائی۔ حرم، اپنا خیال رکھنا، انہوں نے بس اتنا کہا اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ان کے آخری الفاظ ہوں گے، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ جا رہے ہیں تو کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں دیر تک دروازے پر کھڑی ان کے جانے والے راستے کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ دھند نے انہیں مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور سورج کی کرنیں مدھم پڑ چکی تھی، لیکن دروازے پر ان کی دستک سنائی نہیں دی۔ میرے دل کی بے چینی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار دروازے تک جا کر گلی میں جھانکا، لیکن ہر بار مایوسی ہی آتا ہی۔ ساس صحن میں بیٹھی مالا جپ رہی تھی اور ان کی نظریں بار بار میری طرف اٹھ رہی تھی۔ کیا کچے دھاگے کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی ہو؟ جا کر دوپہر کا کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ساس نے مالا ہاتھ میں روکے سخت لہجے میں مجھے حکم دیا۔ ماں جی، وہ ابھی تک نہیں آئے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، بس وہ آ جائیں تو میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میں نے ہاتھ ملتے ہوئے پریشانی سے جواب دیا۔ مردوں کے کام ہوتے ہیں،
کوئی تمہاری طرح ویلی تھوڑی ہے جو سارا دن گھر بیٹھا رہے، جا کر میرا کھانا لاؤ۔ انہوں نے غصے سے مجھے گھورا اور دوبارہ مالا جپنے لگی۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن میرا ذہن مسلسل ان کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ ابھی میں نے روٹیاں ہاٹ پاٹ میں رکھی ہوئی تھی کہ اچانک باہر گلی میں ایک شور سمجھ گیا۔ لوگوں کی اونچی آوازیں اور قدموں کی آہٹ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میرے ہاتھ سے چمٹا گر کر ایک انجانا خوف میرے پورے جسم پر حاوی ہو گیا۔ میں دیوانہ وار بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ ساس بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے محلے کے کچھ لوگ اور میرے شوہر کے ساتھ کام کرنے والے 2 آدمی کھڑے تھے۔ ان کے چہرے اترے ہوئے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم لوگ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ میرے سرتاج کہاں ہیں؟ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے لرزتی آواز میں پوچھا۔ بہن جی، اللہ کی مرضی کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ کارخانے میں ایک بھاری مشین ان کے اوپر گر گئی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی نے نظر جھکا کر انتہائی دکھی لہجے میں بات مکمل کی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میری سانس سینے میں ہی اٹک گئی، کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ صبح مجھے کہہ کر گئے تھے کہ وہ جلدی واپس آئیں گے۔ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے چیختے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اسی لمحے گلی کے نکڑ سے ایمبولینس کی آواز سنائی دی اور اس کی سائرن کی آواز نے میرے آخری یقین کو بھی توڑ دیا۔ محلے کے لوگ اس اسٹریچر کو اٹھا کر اندر لائے، جس پر سفید چادر سے ڈھکا ایک وجود تھا۔ ساس نے جیسے اس چادر کو ہٹایا اور اپنے بیٹے کا خون آلود چہرہ دیکھا، وہ وہیں زمین پر گر گئی اور چیخنے چلانے لگی، میرا شیر بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ہائے، میں لٹ گئی، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ ساس نے اپنے بال نوچتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر دہائی دی۔ میری دونوں نندے اور دیورانیاں بھی روتی پیٹتی باہر آ گئی۔ گھر میں کہرام سمجھ گیا۔ میں بس ان کے سر کے پاس گھٹنوں کے بل گر گئی اور ان کا سر دہات اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے، مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ میں نے ان کے سینے پر سر رکھ کر روتے ہوئے شکوہ کیا، لیکن وہاں کوئی دھڑکن نہیں تھی جو مجھے تسلی دیتی۔ ان کے جانے کے بعد میری زندگی کیسے ہوگی میں یہ بہت اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اس وقت شوہر کی جدائی میں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، تعزیت کر رہے تھے، لیکن میں ایک پتھر کے مجسمے کی طرح ان کی میت کے پاس بیٹھی تھی۔ میری تو اپنی زندگی مجھ سے چھن گئی تھی۔ جنازہ اٹھنے کا وقت آیا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری روح میرے جسم سے نکال لی جا رہی ہو۔ میں نے دیوانہ وار ان کی چارپائی کو پکڑ لیا۔ انہیں مت لے کر جاؤ، میں ان کے بغیر مر جاؤں گی، مجھے بھی ان کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ میں نے چیخ چیخ کر لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن عورتوں نے مجھے زبردستی پیچھے کھینچ لیا۔ وہ چلے گئے اور میں اس بڑے سے گھر میں بالکل تنہا رہ گئی۔ ابھی شوہر کی وفات کو 3 دن ہی گزرے تھے۔ ان 3 دنوں میں نے پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ میں بس اسی کمرے کے کونے میں بیٹھی رہی جہاں ہم نے ایک ساتھ وقت گزارا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے اور میں خلاؤں میں گھوٹتی رہتی تھی۔ تیسرے دن قرآن خوانی ختم ہونے کے بعد تمام رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ میری ساس میرے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ بھی ایک شدید نفرت تھی۔ تو منحوس ہے، تیری نحوست پہلے تیرے ماں باپ کو لے گئی، اب تو نے میرے بیٹے کو کھا لیا۔ ساس نے انگلی کا اشارہ میری طرف کرتے ہوئے زہر آلود لہجے میں کہا۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کے الفاظ تیر بن کر میرے دل میں چبھ رہے تھے۔ اماں جی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو میری پوری کائنات ہے، میں بھلا ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ چپ کر جا ڈائن، مجھ سے زبان لڑاتی ہے؟ جب سے تو اس گھر میں آئی ہے میرے بیٹے پر نظر لگ گئی تھی۔ ساس نے آگے بڑھ کر میرے کندھے کو جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ میں چپ چاپ ان کا سخت رویہ سنتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھی اسی دکھ سے گزر رہی ہیں جس سے میں گزر رہی تھی۔ میں سوچا کہ شاید غصے اور صدمے کی وجہ سے ویسا کہہ رہی ہیں، لیکن میں غلط تھی۔ تمام گھر والوں کا سلوک میرے ساتھ ایک دم بدل گیا۔ اگلی صبح میں صحن میں بیٹھی تھی کہ میری دونوں دیورانیاں وہاں آ گئی۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ ماں جی، اگر یہ منحوس اس گھر میں رہی تو اس کی نحوست ہمارے شوہر کو بھی کھا جائے گی، اسے یہاں سے نکالے۔ میری بڑی دیورانی نے ساس کے پاس کھڑے ہو کر انتہائی طنز اور خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں ماں جی، اس کے تو قدم ہی باری ہیں، ہم اپنے بچوں اور شوہروں کی زندگی اس کی وجہ سے خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ چھوٹی دیورانی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تم لوگ ایسی باتیں کر رہی ہو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو سر سے چھت چھن گئی ہے۔ تم لوگ میرے زخموں پر نمک کیوں چھڑک رہی ہو؟ میں نے سسکتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر ان سے رحم کی بھیک مانگی۔ تو نے ہمارے بڑے بھائی کو کھا لیا، اب ہم تجھے یہاں برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بڑے دیور نے غصے سے باہر آتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں فیصلہ سنایا۔
ان کی باتیں سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں ابھی جوان و خوبصورت تھی اور ابھی صرف 3 دن ہوئے تھے میرے شوہر کی وفات کو۔ میری تو عدت بھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ نکل جا میرے گھر سے، اس سے پہلے کہ میں تجھے دھکے مار کر باہر نکالوں۔ ساس نے میرے بازو کو سختی سے پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے مت نکالے، میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میرا تو کوئی مائکہ بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے ان کے قدموں میں گر کر گراتے ہوئے کہا، جہاں مرضی جا، جہنم میں جا، لیکن میرے گھر سے دفع ہو جا۔ ساس نے مجھے ٹھوکر مار کر خود سے دور کیا اور دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ میری دیورانی نے آگے بڑھ کر مجھے بازو سے پکڑا اور سین سے گھسیٹتے ہوئے باہر گلی کی طرف لے گئی۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، لیکن ان کے دلوں میں ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا۔ مجھے کم از کم عدت تو پوری کر لینے دیتے، میں ایک کونے میں پڑی رہوں گی، آپ لوگوں سے روٹی بھی نہیں مانگوں گی، بس مجھے چھت دے دے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ منت کی، تیرا اب اس گھر سے کوئی ناتا نہیں ہے۔ دیور نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ چوکھٹ سے چھڑائے اور مجھے زوردار دھکا دے کر گلی میں گرا دیا۔ دروازہ میرے منہ پر زور سے بند کر دیا گیا۔ میں گلی کی مٹی میں گری ہوئی تھی۔ محلے کی عورتیں اور مرد اپنے دروازوں پر کھڑے میرا تماشا دیکھ رہے تھے۔ دیکھو تو، ساس نے بہو کو گھر سے نکال دیا۔ شادی کو بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، شوہر بھی ابھی مرا ہے۔ لیکن ایک پڑوسن نے سرگوشی کرتے ہوئے دوسری سے کہا، بھائی جان آپ ہی کچھ کہیں ماں جی کو، وہ مجھے اس گھر میں رہنے دے، میں کہاں جاؤں گی اس حال میں؟ میں نے ایک بزرگ پڑوسی کے پاس جا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بیٹی ہم کسی کے گھریلو معاملے میں کیا بول سکتے ہیں، تم اپنی کسی رشتہ دار کے پاس چلی جاؤ۔ پڑوسی نے نظر چراتے ہوئے اپنا دامن چھڑایا اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ کوئی بھی مجھ پر ترس کھانے کو تیار نہیں تھا۔ محلے والے میرا تماشا دیکھ رہے تھے جیسے ان کے دلوں میں خدا کا خوف نہ ہو۔ میں خالی ہاتھ اپنے سسرال آئی تھی اور آج خالی ہاتھ ہی اس گھر سے نکال دی گئی۔ جس گھر میں شوہر کی لاٹلی بن کر جیتی تھی، اسی گھر سے مجھے بے سہارا کر کے نکال دیا گیا۔ میں یتیم تھی، میرا کوئی مائکہ نہیں تھا جہاں میں چلی جاتی۔ وہ خالہ زاد ممانیوں کا گھر تھا جہاں سے مجھے جان چھڑا کر نکالا گیا۔ وہاں واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں گلیوں میں روتی بلکتی پھر رہی تھی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ لیا اور بے مقصد چلتی رہی۔ کوئی سہارا نہیں تھا جہاں جا کر اپنا سر چھپا لوں۔ بھوک، پیاس اور تھکن کی وجہ سے میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ بازار کے قریب سے گزرتے ہوئے وہاں کھڑے کچھ آوارہ مردوں کی گندی نظریں مجھ پر پڑی۔ ارے وہ حسینہ اتنی سجی سنوری اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ آؤ ہم تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیں۔ ایک شخص نے پان چباتے ہوئے انتہائی غلیظ لہجے میں مجھ پر فقرہ کسا۔ لگتا ہے گھر والوں سے لڑ کر آئی ہو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بہت پیار سے رکھیں گے۔ دوسرے نے کہکا لگاتے ہوئے میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ ان کی درندگی بھری نظریں اور جملے سن کر میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں جوان و خوبصورت تھی اور معاشرے کی ان بھیڑیوں کے لیے ایک کھلا شکار۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ارے بھاگتی کہاں ہے، رک تو جا، ایک شخص میرے پیچھے دوڑتے ہوئے چلایا۔ میں اپنی عزت کو بچاتی ہوئی اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ میری سانسیں پھول رہی تھی اور قدم میں سستی پڑ گئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے مجھے سامنے ایک بڑی سی دیوار اور لوہے کا پرانا دروازہ نظر آیا۔ یہ شہر کا قدیم قبرستان تھا۔ مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آیا اور میں تیزی سے اس دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں اندھیرا تھا اور چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دور دور تک بس کچی پکی قبریں تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لوگ قبرستان کے دروازے تک آ کر رک گئے اور اندر آنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور قبرستان کے اندر گہرائی کی طرف چل پڑی۔ مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ باہر کی دنیا کے زندہ انسانوں سے مجھے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں ان راستوں کو جانتی تھی کیونکہ ابھی چند دن پہلے میں اپنے شوہر کو یہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں چلتی رہی یہاں تک کہ میں اس قبر کے پاس پہنچ گئی جہاں کی مٹی ابھی تک تازہ تھی۔ وہاں وہ شخص دفن تھا جو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ میں اس کی قبر کے سہرانے گر پڑی اور اس کی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہو تم نے تو کہا تھا ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ دیکھو تمہارے بعد میرا کوئی سہارا نہیں رہا، تمہارے اپنوں نے مجھے دھکے مار کر نکال دیا۔ میں نے قبر پر سر رکھ کر روتے ہوئے انتہائی دردناک لہجے میں شکوہ کیا۔ روتے روتے میری سسکیاں پورے قبرستان کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ تمہاری حرم کس در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ باہر لوگ مجھے نوچنے کو تیار کھڑے ہیں، مجھے بھی اپنے پاس بلا لو، میں ظالم دنیا میں نہیں جی سکتی۔ میں نے مٹی کو چومتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ قبرستان بالکل سنسان تھا، ہوائیں چل رہی تھی اور درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے، لیکن مجھے وہاں سے ذرا بھی وحشت محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میرا سہارا، میرا محافظ وہاں دفن تھا۔
مجھے اس مٹی سے اپنے شوہر کی خوشبو آ رہی تھی جس نے مجھے ایک عجیب سا سکون بخشا۔ میں اس کی قبر کے قریب بیٹھے بیٹھے روتے روتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اس ویران قبرستان میں اس تازہ قبر کا سرہانہ ہی اب میرا گھر تھا۔ صبح کی روشنی نے میری پلکوں پر دستک دی تو میں نے بوجھل آنکھیں کھولی۔ رات کی سردی نے میرے وجود کو سن کر دیا تھا۔ مٹی پر پڑی تھی نظر سامنے گئی تو شوہر کی قبر تھی۔ میں اٹھی اور قبر پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے پاس کتنی پرسکون نیند آئی۔ مجھے لگتا ہے تم نے ساری رات مجھے اپنے پاس سنبھالے رکھا۔ میں نے قبر کی مٹی کو چومتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ میرا گلا سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا، پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا تھا کیونکہ 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ میں نے سر اٹھایا تو میری نظر قبر کے سرہانے رکھی چیزوں پر گئی۔ وہاں ایک صاف کپڑے میں لپٹی ہوئی روٹی، سالن اور پانی کی بوتل رکھی تھی۔ میں حیران رہ گئی، یہ سب یہاں کون رکھ گیا؟ اس ویرانے میں جہاں دن کے وقت بھی کوئی نہیں آتا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائیں لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ قبرستان دور دور تک سنسان تھا، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارا تھا۔ بھوک نے میرے ہوش اڑا رکھے تھے۔ دکھ جتنا بھی ہو، جسم کو جینے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کپڑا کھولا۔ سالن کی خوشبو نے میری بھوک مزید بڑھا دی۔ شاید اللہ نے کسی بندے کے دل میں رحم ڈال دیا ہو اور وہ یہ کھانا یہاں چھوڑ گیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور روٹی کا پہلا نوالا توڑ کر کھانا کھاتے ہوئے میرے آنسو روٹی پر گر رہے تھے۔ میرے شوہر کے گھر میں میرے لیے ایک نوالا نہیں تھا اور اس قبر پر مجھے غائبی رزق مل رہا تھا۔ دیکھو، تمہاری جدائی کے بعد تمہارے گھر والوں نے مجھے پانی کا ایک گھونٹ نہیں دیا اور یہاں کسی انجانے نے میرا پیٹ بھر دیا۔ میں نے شوہر کی قبر سے مخاطب ہوتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ کھانا کھا کر میرے جسم میں تھوڑی جان آئی۔ دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ میں نے قبرستان کے کونے میں لگے نلکے سے منہ ہاتھ دھویا۔ سارا دن میں اس کی قبر کے پاس بیٹھی رہتی۔ ادھر ادھر کا ماحول عجیب سا تھا۔ کہیں کوئی تازہ قبر کھودی جا رہی تھی تو کہیں پرانی قبروں پر جھاڑیاں اگائی تھی۔ دوپہر کے وقت ایک گورکن وہاں آیا۔ بی بی، تم یہاں روز کیا کرتی ہو؟ اپنے گھر جاؤ، یہ جگہ عورتوں کے رہنے کی نہیں ہے۔ اس نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے حیرت و سختی سے پوچھا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے بابا جی، میرا جو کچھ تھا اس مٹی کے نیچے دفن ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ دیکھو بی بی، یہ قبرستان ہے، رات کو یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا، تم اپنے کسی رشتہ دار کے پاس چلی جاؤ۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے کندھے پر رکھا بیلچہ ٹھیک کیا۔ میرے رشتہ داروں نے مجھے گھر سے نکالا ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، آپ اپنا کام کریں۔ میں نے سخت اور دو ٹوک الفاظ میں اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ تمہاری مرضی بی بی، میرا کام سمجھانا تھا، کل کو کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے نہ کہنا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے دوبارہ اپنا دھیان قبر کی طرف کر لیا۔ مجھے نہ رات کا خوف محسوس ہوتا تھا نہ تنہائی کا۔ میرے اندر کا خوف جیسے مر چکا تھا۔ رات ہوئی تو میں پھر اسی پوزیشن میں قبر کے سرانے سرک کر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند تھی لیکن نیند کو سو دور تھی۔ ٹھنڈی ہوا میرے جسم کو چیر رہی تھی، میں سردی سے کانپ رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے بہت نرمی اور شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا ہو۔ وہ لمس اتنا منوس اور مہربان تھا کہ میری ساری تھکن دور ہو گئی۔ کون ہو تم جو اندھیرے میں میری تنہائی کا ساتھی بن رہے ہو؟ میں نے نیند کے خمار میں ڈوبی آواز میں پوچھا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن میرے سرہانے آج بھی تازہ کھانا اور پانی رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک موٹی گرم چادر بھی تھی تاکہ میں رات کی سردی سے بچ سکوں۔ اس بار یہ کون لایا میرے لیے؟ میں نے چادر کو ہاتھوں میں پکڑ کر حیرت سے جائزہ لیا۔ وہ بالکل نئی اور گرم تھی۔ میں نے اسے کندھوں پر ڈال لیا، سردی کا احساس کم ہو گیا۔ تم جو بھی ہو، اللہ تمہیں اس نیکی کا اجر دے، تم نے مجھ لاوارث کو اس سردی میں بچا لیا۔ میں نے چادر کو سینے سے لگاتے ہوئے روتے ہوئے دعا دی۔ یہ سلسلہ اب روز کا معمول بن گیا تھا۔ میں سارا دن قبر کے پاس گزارتی، قبر کی مٹی کو ہاتھ سے برابر کرتی، اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرتی۔ جب سورج غروب ہوتا اور اندھیرا چھانے لگتا تو مجھے اس انجانے لمس کا انتظار ہونے لگتا۔ ہر رات جب میں سوتی تو کوئی آہستہ سے میرے سر پر پیار کرتا اور صبح کے لیے کھانا رکھ کر چلا جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دن دیوار کی طرف منہ کر کے سوچتے ہوئے خود سے بات کی۔ کئی دن گزر گئے، میری بھوک اور سردی کا تو انتظام ہو گیا تھا، لیکن اب میرے ذہن میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا تھا۔ یہ کون شخص تھا جو اتنی پابندی سے اس ویران قبرستان میں آتا تھا؟ یا تو دن کے وقت بھی لوگ اکیلے آنے سے ڈرتے ہیں، پھر رات کے اندھیرے میں یہ کون ہے جو میری خبر گیری کر رہا ہے؟ میں نے قبر کے کتبے کو دیکھتے ہوئے الجھن بھرے لہجے میں سوال کیا۔ میری عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ کیا وہ کوئی فرشتہ تھا، کوئی جن تھا یا کوئی انسان؟ اگر انسان تھا تو میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟ مجھے اب اس انجانے پن سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ایک جوان عورت تھی اور اس طرح رات کے اندھیرے میں کسی غیر مرد کا میرے قریب آنا مجھے خوف زدہ کر رہا تھا۔
کہیں یہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہو؟ یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو میں ڈر گئی۔ ایک دن تیز ہوا چل رہی تھی، قبرستان کی کچی زمین کیچڑ میں تبدیل ہو گئی۔ میں شوہر کی قبر کے پاس کھڑی اس پر مٹی ڈال رہی تھی تاکہ بارش کا پانی قبر کو خراب نہ کرے۔ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، میرے پاس تو سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے التجا کی۔ میں بھاگ کر ایک بڑے درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی، لیکن بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ شام ہونے تک بارش رک گئی، لیکن سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں کانپتے ہوئے واپس قبر کے پاس آئی اور وہ گرم چادر اپنے گل لپیٹ لی جو مجھے اس نامعلوم شخص نے دی تھی۔ آج شاید وہ نہ آئے، آج تو راستے بھی خراب ہیں، ایک طرف کیچڑ ہے، میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں نے مٹی کو ہموار کر کے اس پر چادر بچھائی اور لیٹ گئی۔ سردی سے کانپ رہی تھی لیکن میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ جب اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو نہ صرف کھانا موجود تھا بلکہ گرم چائے کا تھرمس اور کچھ خشک کپڑے بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ انسان اور اسے میری ہر ضرورت کا انداز ہے، لیکن یہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ میں نے تھرمس سے گرم چائے کپ میں نکالتے ہوئے حیرانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سوچا۔ چائے کی گرمی نے میرے جسم میں جان ڈال دی، لیکن میرے دماغ میں اٹھنے والے سوالات کو کم نہ کر سکی۔ خشک کپڑے پہن کر مجھے قدرے سکون ملا۔ میں اس کپڑے لانے والے کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ کوئی غریب نہیں ہو سکتا جو اتنے اچھے کپڑے اور تھرمس چھوڑ کر جائے۔ میں اس طرح کب تک یہاں پڑی رہوں گی اور کب تک اس غیبی مدد کے سہارے زندہ رہوں گی؟ مجھے پتہ لگانا ہوگا کہ یہ کون ہے۔ میں نے مٹھی بھینچتے ہوئے ایک فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس نے میرے اندر ہمت پیدا کر دی تھی۔ اگر وہ کوئی انسان تھا تو مجھے اس کا چہرہ دیکھنا تھا، اور اگر وہ کوئی بری نیت رکھنے والا تھا تو مجھے اپنا دفاع کرنا تھا۔ میں آج اس کا سامنا کروں گی چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں نے زمین سے ایک مضبوط لکڑی کا ڈنڈا اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور پختہ ارادہ کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات میں سوؤں گی نہیں بلکہ سونے کا ڈرامہ کروں گی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ گئے، قبرستان کی خاموشی مزید بھیانک ہو گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد مٹی کو برابر کیا اور روزانہ کی طرح قبر کے سرانے لیٹ گئی۔ آج میں تمہاری حیثیت جان کر رہوں گی، تم جو بھی ہو میں سامنے آؤ گے۔ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں عزم کیا۔ میں نے چادر اپنے اوپر اوڑھ لی اور سانسوں کی رفتار کو سوتے ہوئے انسان جیسا بنا لیا۔ میں چادر کے اندر ڈنڈا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وقت گزرنے لگا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رات کا اندھیرا اپنے عروج پر تھا، ہوا میں ایک عجیب سی خنکی تھی اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں جاگ رہی تھی لیکن میرا جسم بالکل ساکت تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میری ذرا سی حرکت اسے شک میں مبتلا کر دے گی۔ نہیں، مجھے اپنی جانب اس کی توجہ نہیں ہونے دینی، مجھے بالکل سیدھا لیٹے رہنا ہے۔ میں نے دل میں سوچتے ہوئے اپنی آنکھوں کو مزید مضبوطی سے بند کر لیا۔ گھنٹے گزر گئے، میری ہمت جواب دینے لگی اور نیند کا غلبہ ہونے لگا تھا۔ دماغ تھک چکا تھا لیکن میں نے خود کو سونے نہیں دیا۔ میں بار بار خود کو یاد دلاتی رہی کہ مجھے آج اس کا چہرہ دیکھنا ہے۔ میں نے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا لیا تاکہ درد کی وجہ سے نیند دور رہے۔ اچانک مجھے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی، کسی کے دبے قدموں سے چلنے کی آواز تھی جس نے قبرستان کی خاموشی کو توڑ دیا۔ کوئی آہستہ آہستہ میری طرف آ رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے اپنی سانسیں اور بھی مدھم کر دی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا اس کی آواز اسے سنائی دے جائے گی۔ وہ اب بالکل میرے قریب آ چکا تھا۔ مجھے اپنے پاس کسی کے کھڑے ہونے کا واضح احساس ہو رہا تھا۔ اس کے کپڑوں کی سرسراہٹ میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا اور میں نے ڈنڈے کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آج تم بچ کر نہیں جا سکو گے، میں تمہیں بھاگنے کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا اور وہ جھکا اور میرے سرہانے کچھ چیزیں رکھی۔ یقیناً وہ آج کا کھانا اور پانی تھا۔ اس کے بعد ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا وہ واپس مڑ گیا، لیکن میں غلط تھی، وہ وہیں کھڑا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے سر پر رکھا۔ وہ لمس ہمیشہ کی طرح گرم اور شفیق تھا۔ جیسے اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا، میں نے پوری طاقت اور تیزی سے کروٹ لی اور پلٹ کر دیکھا۔ میری آنکھیں پھٹ گئی اور سانس رک سی گئی۔ آپ کون ہیں اور میرے قریب کیوں آتے ہیں؟ میں چادر کے اندر سے اچانک اپنا ہاتھ باہر نکالا اور ڈنڈا ہوا میں لہراتے ہوئے پوری طاقت سے چیخ کر پوچھا۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹا اور چاند کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ میرے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی کیونکہ میرے سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے مرحوم شوہر کا سگا باپ تھا۔ آپ یہاں اس وقت؟ میں صدمے سے بس اتنا ہی کہہ سکی اور بے اختیار زمین پر گر گئی۔ میری ساس نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلے شوہر سے میرا شوہر تھا اور اس سے علیحدگی لے کر انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری ساس اپنے پہلے بیٹے یعنی میرے شوہر کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی اور ان کے باقی بچے دوسرے شوہر سے تھے۔ یہ بات مجھے میرے شوہر نے شادی کے 2-3 مہینے بعد بتائی تھی اور اپنے باپ کی تصویر بھی دکھائی تھی جو ہو بہو میرے شوہر جیسا تھا۔
لیکن میری ساس نے کبھی میرے شوہر کو اس کے باپ سے ملنے نہیں دیا۔ اسی وجہ سے میں نے کبھی اپنے سسر کو نہیں دیکھا تھا۔ آج انہیں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی اور ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آنسو پر قابو پاتے ہوئے انتہائی حیرت سے دوبارہ سوال کیا۔ انہوں نے انتہائی شفقت سے آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، بیٹی میں تیرا باپ ہی ہوں، جس طرح تیرے شوہر کا باپ ہوں۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا درد اور اپنائیت تھی۔ لیکن مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ کا میرے شوہر سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میں نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، میں اسی لیے اسے ملنے قبرستان آیا تھا۔ انہوں نے مٹی پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی۔ لیکن تمہیں یہاں قبر پر بیٹھے دیکھ کر میرا دل پھٹنے کو آ گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کی سفید داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ تو کیا یہ کھانا اور پانی روز آپ ہی لا کر رکھتے تھے؟ میں نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے اس راز کو سمجھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹی، مگر میرا بیٹا تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ چوری چھپے اپنی ماں سے چھپ کر مجھ سے ملنے آتا تھا۔ انہوں نے ایک بھاری سانس لی اور ماضی کی یادوں میں کھو گئے۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم کتنی نیک اور فرمانبردار ہو۔ انہوں نے میرے سر پر دوبارہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہیں یہاں دیکھ کر میں جان گیا تھا کہ تمہیں تمہاری ساس نے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے انتہائی دکھ اور افسوس بھرے انداز میں کہا، وہ جیسے مزاج کی عورت ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہے۔ انہوں نے سختی سے اپنی سابقہ بیوی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، انہوں نے مجھے منحوس کہہ کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس قبر کے۔ میں اپنے شوہر کی قبر پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم میری بیٹی ہو، میرے بیٹے کی بیوی ہو، میں تمہیں بالکل اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی مضبوط لہجے میں کہا، میرے باقی بچے بھی میرے گھر پر ہیں، وہ بھی تمہارے بہن بھائی ہیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ آج سے تم بھی میری بیٹی ہو، اٹھو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ انہوں نے کھڑے ہو کر مجھے اپنا ہاتھ پکڑایا۔ میں حیرانگی سے اپنے سسر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک سسرال سے میں نکالی گئی تھی اور اب دوسرا سہارا مجھے اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور اپنے شوہر کی قبر پر آخری بار نگاہ ڈالی۔ اب تم سکون سے سونا، تمہارا باپ میری حفاظت کے لیے آ گیا، میں نے دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کہا اور سسر کے ساتھ چل پڑی۔ ہم قبرستان سے باہر آئے تو ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہی میرے پاس یہ چیزیں اور کھانا رکھ کر جاتے تھے۔ وہ قبرستان میں اپنے بیٹے کی قبر پر آئے تھے۔ جب انہوں نے مجھے روتے بلکتے دیکھا تو سارا راستہ وہ مجھے میرے شوہر کے بچپن کی کہانیاں سناتے رہے۔ وہ بالکل میری طرح ضدی تھا، لیکن اس کا دل بہت نرم تھا۔ سسر نے گاڑی چلاتے ہوئے مسکرا کر کہا، ان کی محبت ہی میری کل کائنات تھی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے لگتا تھا میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہمیں کھلے اور خوبصورت گھر کے سامنے رکے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو خاتون نے دروازہ کھولا۔ میں سسر کی دوسری بیوی تھی۔ سسر نے مجھے ان سے ملوایا اور انہوں نے مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ یہ میرے بڑے بیٹے کی نشانی ہے، آج سے اس گھر کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ سسر نے اپنی بیوی سے فخر بھرے انداز میں کہا، تم بالکل فکر نہ کرو بیٹی، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ ان کی بیوی نے میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ انہوں نے مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا۔ مجھے خوبصورت اور گرم کمرہ دیا گیا۔ اس کمرے میں میری ہر ضرورت کا سامان موجود تھا۔ ان کی بیٹیاں اور بیٹے مجھ سے بہت عزت اور پیار سے پیش آتے۔ میری نندیں مجھے اپنے ساتھ بٹھاتی اور میں دکھ کو کم کرنے کی کوشش کرتی۔ بھابھی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتا دیں، آپ ہماری بڑی بہن کی طرح ہیں۔ میری ایک چھوٹی نند نے میرے پاس بیٹھ کر محبت سے کہا، تم لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا ہے کہ میں اپنے دکھ بھولنے لگی ہوں۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مجھے واقعی محسوس ہونے لگا کہ میں کسی پرائے گھر میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر میں ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں زخم بڑھنے لگے۔ میرے سسر نے میری شادی کے بارے میں مجھ سے کئی دفعہ بات کی۔ وہ میرے فیوچر کے بارے میں فکر مند رہتے۔ بیٹی تم ابھی بہت جوان ہو، پوری زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے، میں کسی اچھے لڑکے سے تمہاری شادی کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک دن دوپہر کے کھانے پر مجھ سے سنجیدگی سے کہا، نہیں بابا جان، میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی، میرا دل اپنے شوہر کی یادوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے مضبوطی سے انکار کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن بیٹی اکیلے زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، کل کو ہم نہیں ہوں گے تو تمہارا کیا بنے گا؟ انہوں نے باپ ہونے کے ناطے اپنی فکر کا اظہار کیا۔ میں نے منع کر دیا کیونکہ میں ہمیشہ اپنے شوہر کی بیوہ بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ آپ اس پر دباؤ نہ ڈالیں، میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ میری اس بات پر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور میرے فیصلے کا احترام کیا۔ انہوں نے مجھے مجبور نہیں کیا۔ اگلے دن انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور شہر کے ایک مشہور بازار لے گئے۔ وہاں انہوں نے مجھے ایک بہت بڑی دکان دکھائی جو کپڑوں کی دکان تھی۔ یہ دکان آج سے تمہاری ہے، تم اپنا کام شروع کرو اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ انہوں نے دکان کی چابیاں میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے فخر سے کہا، بابا جان یہ تو بہت بڑا تحفہ ہے، میں اس کا حق کیسے ادا کروں گی؟ مجھے تو کاروبار کا کچھ علم بھی نہیں۔ میں نے خوشی اور حیرت سے چابیاں دیکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارا حق ہے بیٹی،
تم بس محنت کرو اور مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ میری بیٹی کسی سے کم نہیں، میں تمہیں سارا کام سکھاؤں گا۔ انہوں نے میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے حوصلہ افزائی کی۔ اس طرح انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کروا دیا۔ میں نے دن رات محنت کی اور اس چھوٹے سے کاروبار کو ایک بڑے بوتیک میں تبدیل کر دیا۔ میں اب اپنا کاروبار خود چلاتی ہوں اور اپنے سسر کی بے حد شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو۔ انہوں نے مجھے معاشی طور پر اتنا مضبوط بنا دیا کہ اگر کبھی کوئی مجھے گھر سے نکالے تو میں لاوارث نہ رہوں۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں۔ وہ سسر جو میرے لیے ایک فرشتے کی طرح آئے تھے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کا انتقال 2 سال پہلے ہو گیا تھا۔ میں ایک کامیاب کاروباری عورت بن چکی تھی۔ میرے پاس اپنا گھر اور گاڑی تھی۔ میں ہر جمعے کی رات غریبوں میں کھانا تقسیم کرتی ہوں تاکہ میرے شوہر اور سسر کا ثواب ملے۔ ایک دن میں شہر کے ایک مشہور دربار پر کھانا تقسیم کرنے گئی۔ وہاں بہت رش تھا اور چاروں طرف فقیر اور لاوارث لوگ بیٹھے تھے۔ دربار کے ایک ویران کونے میں ایک بوڑھی عورت زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے اور وہ انتہائی بیمار لگ رہی تھی۔ بیٹی اللہ کے نام پر کچھ دے دو، کئی دن سے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ اس عورت نے میرے قریب آتے ہی کامتے ہاتھوں سے پیالہ آگے کرتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ میں نے جیسے ہی اسے کھانا دینے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا، میرے قدم وہی جم گئے اور میرے ہاتھ سے کھانے کا پیکٹ زمین پر گر گیا۔ ماں جی آپ اور یہاں اس در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہوئی اس حال میں؟ میں نے صدمے اور ناقابل یقین لہجے میں اسے پہچانتے ہوئے پوچھا۔ اس عورت نے چونک کر سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی دنسی ہوئی آنکھوں میں اچانک خوف اور پھر گہری ندامت تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ظالم ساس تھی۔ حرم تو مجھے معاف کر دو، میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہوں۔ وہ میرے قدموں میں گر کر زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی، جن بیٹوں اور بہوؤں کے لیے آپ نے مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکالا تھا انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ میرے دوسرے شوہر کے بچوں نے سب کچھ اپنے نام کروا لیا اور مجھے سڑک پر پھینک دیا۔ ساس نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان جواب دیا، ان دیورانیوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا جو آپ کے ہر ظلم میں شریک تھی؟ میں نے ماضی کی تلخیوں کو یاد کرتے ہوئے سوال کیا۔ کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، سب بدل گئے ہیں۔ انہیں مجھے اس حال میں دربار پر چھوڑ دیا۔ میں در در کی بیکارن بن گئی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے میلے کپڑوں سے آنسو صاف کیے۔ مجھے انہیں اس حال میں دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ جس عورت نے مجھے میرے شوہر کی موت کے 30 دن دھکے مار کر نکالا تھا، آج وہ خود بے گھر اور لاوارث تھی۔ دنیا میں مکافات عمل ہے، یہ بات آج مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے سچ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ لیکن وہ میرے شوہر کی ماں تھی، وہی ماں جس نے اسے جنم دیا تھا، جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی محبت کو یاد کر کے اپنا سارا غصہ اور انتقام بھلا دیا۔ آپ روئے مت ماں جی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ آج سے آپ کی تمام ذمہ داری میری ہے۔ میں نے ان کا کامتا ہوا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، میں کس منہ سے تمہارے ساتھ جاؤں؟ میں نے تو تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، تمہیں منحوس کہا تھا۔ انہوں نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، وہ وقت گزر گیا ماں جی، آپ میرے سرتاج کی ماں ہیں، آپ کی عزت مجھ پر فرض ہے۔ میں آپ کو اس دربار میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے انہیں اپنی گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے نرمی اور وقار سے جواب دیا۔ میں انہیں اپنے گھر لے آئی اور انہیں ایک بہترین اور آرام دہ کمرہ دیا اور ان کا علاج بھی کروایا۔ وہ میرے ساتھ رہنے لگی اور ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی اور مجھے دعائیں دیتی ہیں۔ کبھی کبھی اپنے بھی اپنے نہیں بنتے اور کچھ غیر آپ کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں۔ ساس بھی اپنی تھی، میرے شوہر کی سگی ماں تھی، لیکن انہوں نے مجھے منحوس کہہ کر بے دردی سے گھر سے نکال دیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اپنوں نے ہی انہیں جائیداد سے محروم کر کے نکال دیا، جبکہ میرے شوہر کے باپ نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح قبول کیا اور میرے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک سگا باپ اپنی بیٹی کے لیے کرتا ہے۔ انسان کے روپ میں فرشتے بھی اسی دنیا میں بستے ہیں اور ظالم بھی خون کے رشتے ہمیشہ محبت اور تحفظ کی ضمانت نہیں ہوتے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور سچی نیت والوں کا رب کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔